की बात बड़ी अजब है, जिसको सुनकर हम चौंक जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस महकमे की, जहाँ खवातीन जरा कम ही आती हैं। हमारे माशरे में यही समझा जाता है कि मर्द ही बहादुर होते हैं, लेकिन अब औरतें भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं SHO शराफत खान की। ये टीपू सुल्तान थाना कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। ये इन बाहिम्मत खवातीन में से हैं जो हर किस्म के हालात का मुकाबला करती हैं और अपनी जान की बाजी लगा देती हैं। अब तक बेशुमार केस बड़ी कामयाबी से हल कर चुकी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने बड़ी सहानत से कुछ खतरनाक मुजरिमों को इनके ही जाल में फंसाकर बड़ी दिलेरी से गिरफ्तार किया। आज हम अपने प्रोग्राम माया कहानी में कौम की इस बेटी को खराजे तहसीन पेश करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे ये सब उन्होंने किया, क्योंकि माया के सामने कोई अपने राज छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकता। तो चलें बात करते हैं SHO शराफत खान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर News 1 पे पूरी टीम आप लोगों के साथ बराह रास्त। हौसले में कम नहीं, आज कौन आ रहा है, जान की परवाह किए बगैर, बहादुरी की आला मिसाल SHO शराफत खान, जिनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े मुजरिम कांप उठते हैं। कौम की काबिले फख्र बेटी बड़े बड़े केस इतनी जहानत से हल कर लेती हैं कि वाकई में एक आम इंसान तो क्या, हम जैसे जो थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी दंग रह जाते हैं। इनके बहुत से फैंस होंगे पूरी दुनिया में, लेकिन उन फैंस में एक छोटा सा नाम माया खान का भी है। फख्र है मुझे कि मेरे मुल्क और मेरे शहर और मेरे सूबे की एक बेटी ऐसी भी है। जरा दिखाते हैं इससे पहले कि उनसे बात की जाए कि वो आई कैसे आज हमारे दफ्तर। देखिए, की आला मिसाल SHO शराफत खान, जान की परवाह नहीं, हौसले में कम नहीं, बहादुरी की आला मिसाल हमारी बहन SHO शराफत खान आज News 1 के दफ्तर में। और इस वक्त मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है कि उन्होंने इस वक्त भी वो एक रेट से टाइम निकालकर हमारे स्टूडियोज पहुंच पाई, वरना आज भी बहुत मुश्किल था। बहुत खुलूस, बहुत मोहब्बत, बहुत अकीदत के साथ सलाम करके उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप बहन? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और आने के लिए। वेलकम। सबसे पहले पूछूंगी, ये क्या करती हैं, कैसे करती हैं, और अभी जो हाल में आपने ये जो वाकया हुआ, इसके बाद सबसे पहले घर वालों ने कुछ नहीं कहा? घर वालों को मेरे पता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने नहीं किया। मैंने पास्ट में भी इस तरह के जो है ना रोल्स अदा किए हैं, मतलब अपनी ड्यूटी के दौरान, कि जब हम समझते हैं कि ऑन वर्दी हम जो है इनको पिक नहीं कर सकते मुल्जिमान को, तो वो गेटअप चेंज करके जो है वो हम इस तरह से उनको अरेस्ट कर सकते हैं। पहले भी किया है आपने, लेकिन बहुत डर गए होंगे इस बार जो आपने ये। सबसे पहले बताइए हमें ये वाकया क्या हुआ जो आपने बड़ा इस वक्त सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आपने कैसे इनको जाल में फंसाकर, इन्हीं के जाल में इनको फंसाकर आपने इनको अरेस्ट किया? क्या वाकया हुआ था, शिकायत क्या थी, तो पूरा हमें जरा सा वॉक थ्रू कीजिएगा बहन। माया ऐसे हुआ था कि 30 तारीख को मेरे पास कंप्लेनर आया था, तमीज खान। ठीक है, 30 नवंबर। जी जी, ठीक है। और उन्होंने कंप्लेन की थी कि मेरे घर में एक चोरी हुई है और मैंने अपनी बेटी के लिए जो है इसके लिए ज्वेलरी बनाई थी, 4 तोला 4 ग्राम समथिंग इतना, और कोई 5000 रुपीज थे। और मेरे घर वाले भी उस टाइम नहीं थे, मैं भी ड्यूटी पे था, क्योंकि चूंकि मैं ड्राइवर हूँ तो मैं सुबह से शाम तक जो है जॉब पर होता हूँ। अच्छा, ये है कि सबसे हमारे लिए जो है जो हमारे सोर्सेज होते हैं, अवाम जो होती है वो हमारी सोर्सेज होती है, जो पब्लिक होती है बिल्कुल वो लाइक करती है, पसंद करती है, और वो जो चाहती भी यही है कि हमारे इलाके से जो क्रिमिनल्स है उनका खात्मा हो सके और जो गंदगी है वो समेटी जाए। बेशक। तो इसमें ये हुआ कि जब इसने कंप्लेन की तो मैंने इसको कहा कि आपको किसी पे शक और शुबा है, तो इसने मुझे कहा कि मुझे एक बंदे पे शक है लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो मेरे सोर्सेज थे, जो उसमें खवातीन भी है
اس میں بچے بھی ہے، اس میں سینئر سٹیزنز بھی ہے، اسی ٹیپو سلطان کے ایریا میں، چونکہ اس ملزم کا تعلق ٹیپو سلطان کے ایریا سے ہی تھا، تو میں نے اس میں میری جو خواتین نے بڑی ہیلپ کی ہے، اس میں میل حضرات نے بھی کی ہے لیکن لیڈیز نے زیادہ ہیلپ کی ہے. اچھا چونکہ جو لیڈیز ہوتی ہے نا اس کو ہر گھر کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے، اپنے گھر کے معاملے بارے میں نہیں مایا دوسرے جیسے ایک پڑوس ہے، ایک محلہ ہے، ہاں کہ وہ نیٹ ورک ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، محلے میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے اس خاتون نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ کل سے گھر سے غائب ہے، موجود نہیں ہے، جو ملزم تھا. بہرحال وہ جو ہے میں نے کہا کہ مجھے اس کا موبائل نمبر چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نارملی طور پہ گھر میں بتائے بغیر ہی وہ آؤٹ ہو جائے تو وہ بھی شک و شبہ میں آتا ہے. اچھا مایا اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی جب واردات کرتا ہے اس کے گھر میں کوئی، ہم اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دم فرنیچر آ گیا، جویلری آ گئی، اس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا، تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں شب و شبہ کسی کے راتوں رات کے حالات بدل جائیں کسی کے، یہ بھی آپ نظر میں رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو ہے اس کا نمبر تو ہمیں ملا لیکن یہ جو ہے علاقہ آؤٹ ہو چکا تھا. اور اس کے علاوہ اس نے اپنا موبائل سیل جو ہے وہ آف کر دیا تھا اس ملزم نے. تو ہم جب ٹیکنیکل بیس پہ جاتے ہیں تو 16 آور جب آپ کا موبائل آف ہوتا ہے تو وہ لوکیشن ٹریس آؤٹ نہیں ہوتا ہے. اچھا لوکیشن آپ ٹریس نہیں کر سکتے، یعنی کہ 16 گھنٹے سے زیادہ اگر آف ہو جائے جی لوکیشن ٹریس نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم جو ہے اس پہ بھی لگے رہے، اس بندے پہ بھی، اور دوسرے بھی اپنے نیٹ ورک دیکھتے رہے کیونکہ اس ٹائم ہمارے ساتھ یہ 50-50 تھے، کنفرم بھی ہمیں اتنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے جو اور بھی ہمیں جو اطلاعات آ رہی تھی اس کے بارے میں، کیونکہ یہ جب علاقہ آؤٹ ہوا یہ KPK چلے گیا. اچھا یہ KPK چلا گیا یہاں سے کراچی سے، تو ہمیں اور جو ہے نا 90% تو پھر ہمیں بالکل کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ یہ واردات کر کے یہاں سے پہلے ویسٹ میں گیا، ویسٹ سے پھر یہ KPK چلا گیا. ٹھیک ہے. یہ ہوا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا موبائل میں مسلسل کنٹینیو اس کے موبائل پہ ٹرائی کرتی رہی، اور ایک سم ان کاموں کے لیے میں نے رکھا ہی الگ سے. اچھا کہ جو ہے اس طرح کے کاموں کے لیے، تو وہ جو ہے میں کنٹینیو اس کو دن میں 6-7 مرتبہ کال کرتی رہتی، اور کہ موبائل آن ہو تو لگ جائے کال. اس دن اتفاق کی بات ہے کہ مطلب یہ کال میری لگ گئی، میں کنٹینیو اس کے ساتھ فون پہ باتیں کرتی رہی ہوں، لہجہ چینج کر کے 16-17 ایئرس کی آواز بنا کے، ایک مظلوم لڑکی کے جس کو مسئلے مسائل ہوتے اس کے ذہن میں میں نے یہ بات بٹھا دی تھی کہ جیسے ایک ہوتی ہے نا کہ وہ یا تو گھر سے تنگ آئی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی پرابلمز اس کو اس طرح سے ہوتی ہے، کسی سے شیئر کرنا چاہتی ہے. اس کو شک نہیں ہوا کہ آپ کے پاس نمبر کہاں سے آیا اس کا اور کس حوالے سے نمبر آیا تھا؟ پوچھا نہیں اس سے؟ شک نہیں ہوا اس کو؟ میں نے مایا اس کو مطلب ایسی باتیں کی کہ جو ہے وہ بس مسلسل مجھے کہتا رہا کہ آپ جو ہے مسئلہ کیا، آپ مجھے فون پہ بتاؤ. اب میرا مسئلہ تو اس وقت حل ہوتا نا جب یہ آتا سامنے. اس کو کیا پتا تھا فون کے اس طرف ہے؟ سوچو شرافت خان ہے، اس کو تھوڑی نہ پتا تھا کہ اس کی ٹائم پورا ہونے والا ہے. تو اصل میں اس کی کمپلین کیا آئی تھی کہ لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا، ان کو جو ہے کمپلین تھی کہ ان سے پیسے اٹھتا تھا، یا دیگر اور بھی جرم میں جو ہے یہ جرائم جو ہے اس کے ساتھ اس کی پروفائل پر تھے؟ نہیں اس کی تو فرسٹ ٹائم جو ہمیں یہ چیز تھی نا، پھر اس کی باقی انٹروگیشن تو ہم نے بعد میں کی. اچھا بعد میں کھلتا چلا گیا. جی. تو جب آپ اس سے بات کرتے رہی تو آپ نے بات کیسے شروع کی اور بات آگے کیسے بڑھی؟ انشاءاللہ اس وقفے کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. SHO شرافت خان آج ہمارے ساتھ مایا کہانی میں موجود ہیں. میں صرف آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ لوگ یہ وقت نکال کر دیکھیے گا ضرور کہ ہماری بہن، ہماری بیٹیاں اور ہمارا ادارہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے، اگر کہیں ASI محمد بخش ہیں تو آج میرے پاس SHO شرافت خان ہے. دن بدن خوشخبریاں مل رہی ہیں مجھے سندھ پولیس سے، الحمدللہ، اور اللہ پاک نظر بد سے بچائے. اس وقفے کے بعد اس کہانی میں آگے مزید کیا موڑ آئے، کیسے پکڑا گیا، کیسے انہوں نے 16 سال کی لڑکی بن کر اس مجرم سے بات کی، اور کون کون سے جرائم اس کے باہر آتے چلے گئے، اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. مایا کہانی آپ نیوز 1 پر براہ راست دیکھ رہے ہیں. شکایت یہ آتی ہے کہ جی ایک خاتون کے گھر سے زیور چوری ہوتا ہے. چوری ہونے کی شکایت جب SHO صاحبہ تک پہنچتی ہے تو تب وہ تفتیش شروع کرتی ہیں, اور وہ بھی صرف ایک شک, کیونکہ یقین تو پتہ نہیں تھا کیونکہ کی کس نے ہے کچھ نہیں آئیڈیا تھا, لیکن اس عورت کو شک ضرور تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے زیورات اس شخص نے ہو سکتا ہے چوری کیے گئے ہوں. لیکن اس کے بعد یہ نمبر لیتی ہیں اس شخص کا نمبر کال کرتے ہیں تو نمبر اس کا آف آتا ہے, اس کی لوکیشنز ٹریس ہوتی ہیں. ٹریس ہونے کے بعد ہماری SHO شرافت خان اس سے 16 سال کی لڑکی بن کر بات کرتی ہیں, اور آگے اس کہانی میں کیا موڑ آیا, کیسے بات کی, کیسے اس کو پکڑا گیا, کیسے وہ قانون کی گرفت میں آیا, یہ SHO صاحبہ سے پوچھتے ہیں. جی خان صاحب, اس کے بعد جب آپ نے اس سے 16 سال 17 سال کی لڑکی بن کے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے فون پر بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے, ایسا ہی ہے؟ جی جی. پھر اس کے بعد خان صاحب کیا ہوا؟ میں کنٹینیوس سے جو ہے نا یہی بات کرتی رہی کہ میں آپ سے باہر ملنا چاہتی ہوں. اچھا. اور میں فیس ٹو فیس جو ہے نا آپ کو اپنی پرابلم بتا سکتی, فون پہ نہیں بتا سکتی. تو اس میں ظاہر ہے اس میں پورا دن ہمارا لگ گیا تھا, مطلب باتیں کرتے کرتے. صحیح. تو پھر آخر جب اس نے حامی بری تو مجھے کہا کہ آپ کہاں رہتی ہو, کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں نے کہا میں ملیر 15 میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو کہتے آپ کیسے آؤ گی, کس کے ساتھ آؤ گی؟ تو میں نے کہا کہ میں کریم سے آ جاؤں گی اور اکیلے آؤں گی. اچھا, اسے جو ہے جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو ہمارے پرابلم نہیں آئی کہ آپ کراچی سے ہیں, یا اسے کچھ اپنا خیال ظاہر نہیں کیا, بس پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ نہیں آپ رہتی کہاں ہو؟ اچھا, رہتی بھی, رہائش آپ کی؟ رہائش, میری رہائش پوچھی. اچھا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں ملیر میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے. ملیر 15 میں. ٹھیک ہے. اچھا, جب اس سے میں کنورسیشن میں تھی تو میں اپنے SSP صاحب ہمارے جو ہے ان کو مسلسل ان کو بتاتی رہی, اور وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں ہمارے SSP صاحب اس میٹر میں. اور ان کی ڈائریکشن تھی. پھر اس کے بعد جو ہے جب میں نے اس کو کہا کہ یہی الفاظ تھے میرے کہ مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میرا مسئلہ اللہ کے بعد آپ حل کر سکتے ہو. اوپر اللہ ہے, نیچے آپ ہے, اس ٹائپ کی میں نے باتیں کی. تو مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, واو, آپ جو ظاہر میرا مسئلہ یہی حل کر سکتے ہو. میں حیران ہوں کہ واقعی میں تو ایک ظاہر ایک چوری ہوئی, ایک غریب کا, اس کی غریب کی بیٹی کا جو ہے جہیز سمجھو عمر بھر کی کمائی تھی اس کی, تو وہ میں نے سارٹ آؤٹ کرنا تھا. تو میں اپنے PS میں تھی تھانے میں. اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ کتنے ٹائم میں پہنچو گی؟ تو میں نے کہا مجھے تقریباً پونا گھنٹہ لگے گا, ٹریفک بہت زیادہ ہے, ظاہر میں ملیر سے آ رہی ہوں, دور سے آ رہی ہوں. بالکل. سے کہا ٹھیک ہے آپ پہنچ جائیے گا, میں بھی پہنچ رہا ہوں. اچھا, یہ کنورسیشن ہوئی, میں نے اپنے SSP صاحب کو بتا دی کہ میں اس طرح سے گیٹ اپ چینج کر کے جاؤں گی. اچھا, آپ نے ان سے اپنے سینئر سے بات کی؟ جی, میں نے اپنے SSP صاحب کو بتایا. پھر اس کے بعد میں نے کچھ میرے جو جوان تھے ان کو سادہ لباس میں لیا, بند کرا دیجیے مہربانی. جی. اور باقی جو ہے نفری جو تھی وہ یونیفارم میں تھی. اچھا, موبائل اس کو میں نے ریسٹورینٹ کا جب بتایا تھا کہ میں آپ کو ریسٹورینٹ پہ ملوں گی, تو ظاہر ریسٹورینٹ سے بہت ہی دور ہم نے اپنا موبائل اور اپنی جو وردی میں اہلکار تھے ان کو جو ہے آس پاس ارد گرد جو ہے نا وہ تعینات کرنا تھا. صحیح بات ہے, ظاہر ہے پوری وہ ایک اپنی نفری آپ کی آس پاس ہونی چاہیے فار سپورٹ سسٹم. جی. پھر اس کے اور جو سادہ لباس میں تھے وہ مجھ سے تھوڑا دور دائیں بائیں اس طریقے سے, کیونکہ یہ کس کی کام بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 3 بندے آئے, میں آپ بول بتا رہی ہیں, میرا دل وہ ہو رہا ہے کہ آپ اکیلی اپنے بغیر وردی کے دور آپ کے اپنے ساتھی سپاہی, آپ کا اسٹاف, آپ کی نفری. اس کے بعد آپ نے اس کو کہا ریسٹورینٹ میں آنے کے لیے. میں نے اس کو ریسٹورینٹ کا جب بتایا تو بلکہ میں جلدی پہنچ گئی, کیونکہ مجھے اپنے جوانوں کو جو ہے نا پوائنٹوں پہ وہ کرنا تھا, تو اس لیے اس سے پہلے میں پہنچ گئی تھی. اور میری تو شارع فیصل ہے نرسری, بالکل, تو 10 منٹ کی ڈرائیو تھی. تو میرے جو جوان تھے سادہ لباس والے وہ فرنٹ پہ تھے, بیک پہ پھر میرے وردی والے تھے. تو اس کو میں نے کال کی, جب ہمارا سب کچھ اوکے ہو گیا تو میں نے اس کو کال کی. میں نے کہا جی آپ کدھر ہیں, اور میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں, آپ کب تک پہنچے گے؟
تو اسے کہا بس میں پہنچ رہا ہوں. پھر تقریباً 10 منٹ پھر گزرے, پھر میں نے اس کو کال کی. میں نے کہا مجھے بہت آکورڈ لگ رہا ہے اور آتے جاتے لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے اور مجھے پریشانی ہو رہی ہے, آپ ذرا جلدی پہنچ جائے. تو اس نے کہا بس میں پیٹرول پمپ کے پاس ہوں, پہنچ گیا میں. ٹھیک ہے. پھر اس کی مجھے کال آئی. اب یہ میرے سامنے کھڑا تھا, لیکن بات چونکہ جگہ ایسی ہے, بینک ہے, ہمارے منی ایکسچینج ہے, گارڈز وغیرہ بھی ہوتے, بیکریز بھی ہے وہاں پہ, پبلک آتی جاتی ہے, تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. میرے پاس صرف اور صرف ایک موبائل نمبر تھا اور اس کو میں نے بتایا تھا میں ابایا میں آؤں گی, براؤن کلر کا پاؤچ ہوگا, یہی میرا پاؤچ تھا. اچھا, موبائل میرے ہاتھ میں ہوگا. اچھا, ویپن میں نے کچھ بھی نہیں رکھا تھا اپنے پاس, کیونکہ ظاہر ہے میرے جوان تھے الحمدللہ, ویپن سمیت. تو اس نے کہا مجھے کال کی کہ میں آ گیا ہوں. تو میں نے کہا کہ کہاں ہیں آپ؟ کہہ رہا میں آپ کے سامنے ہوں. تو میں نے دور یہ کھڑا تھا, تو میں نے کہا آپ کہاں ہو, مجھے نظر نہیں آ رہا, آپ مجھے ہاتھ ہلاؤ. اسے ایسے کر کے مجھے ہاتھ ہلایا. اچھا, میں نے اپنے جو جوانوں کو ڈائریکشن دی تھی کہ جب میں آپ کو یوں کروں یوں تو پھر اس کو اٹھانا ہے. یہ ایک اشارہ تھا. ہاں. اچھا, جب یہ آگے میں نے اس کو کہا آپ آگے آ جائیں, یہ آیا. اچھا, آپ نے مجھے بلایا تھا, بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے. اور آپ اپنے گیٹ اپ میں اس وقت تھیں اور یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن سامنے تھا آپ کے. بالکل میں نے ابایا پہنا تھا, پلین کلوتھ تھا میرا, اور سینڈلز پہنے ہوئے تھے, ظاہر شوز تو نہیں تھے, اور میں نے ماسک پہنا ہوا تھا, گلاسز لگائے ہوئے تھے میں نے, اور اسکارف یوں کیا ہوا تھا, چہرہ میرا نظر نہیں آ رہا تھا. اور یہ آیا تو مجھے کہنے لگا کہ ہاں بتایا کیا مسئلہ ہے. میں نے تقریباً 2-3 منٹ تک اس سے بات چیت کی. میں نے یہ اس سے پوچھا آپ اکیلے ہو یا آپ کے ساتھ اور بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں اکیلا آیا ہوں. تو اکیلے کا سن کے جو ہے مجھے تھوڑی وہ ہوئی, کیونکہ اگر یہ 3-4 بندے ہوتے تو ہمیں ادھر پرابلم ضرور ہوتی. صحیح بات ہے, کیونکہ وہ جو ایریا ہے وہ بہت اور رش پتہ نہیں تھا کہ بقیہ ساتھی کہاں کونے میں ہوں, تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ رسکی تھا ڈیفینیٹلی. جی. تو جب اس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں تو میں ہاں بتائیے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے. میں کہا تھوڑا انتظار تو کرے, صبر تو کرو, بتاتی ہوں کہ میں کہانی کہاں سے شروع کروں. اس کے بعد جو ہے میں نے کہا چلے کہیں بیٹھتے بات چیت کرتے. ایسے کرتے کرتے میں اس کو یوں کر کے لائی, اور میں نے اپنے ساتھیوں کو جب یوں کیا تو میرے جو جوان تھے وہ سادہ لباس وہ آ کے اس کو گھیرے میں لے کے اور موبائل میں ڈال کے لے آئے. میں پھر واپسی میں رکشے میں آئی. جب لے کر آئے اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا. میں اپنے روم میں سائڈ روم میں چلی گئی, ابایا ہٹایا اور جلدی جلدی وردی چینج کی میں نے, اور میں اس کے سامنے آئی. میں نے کہا اب بتا بیٹا تو نے جو ہے نا گولڈ کہاں سے چوری کیا. او مائی گاڈ. اور یقین کریے میں جب یہ آیا تو بہت ہنستا ہوا آیا تھا, مسکراتے ہوئے آیا تھا. لیکن جب یہ پی ایس میں اچھا اس کو اس ٹائم بھی میرے خیال میں احساس نہیں ہوا ہوگا کہ مجھے گھیرے میں لے لیا اس گیا کو کچھ ہے. بھی نہیں پتا چلا, وہ جو کہا اتفاق سے کسی نے پکڑ لیا ہے, آپ پہ تو شک ہی نہیں ہوا ہوگا نا اس کو. جی ہاں. پھر جب اس کو میں سائڈ روم سے نکلی میں نے کہا ہاں اب بتاؤ. پھر اسے میری جب آواز سنی تو میں نے کہا تمہاری کوئی بات مجھ سے جو ہے نا چھپی نہیں ہے, تم نے گولڈ کیسے چوری کیا, تمہارے ساتھ کتنے بندے تھے, تم نے گولڈ کہاں رکھا ہے. تو اچھا اس سے پہلے اس کی یہ جس بائک پہ آیا تھا تو میرے جوان اس بائک کو بھی لے کر آئے تھے. تو میں نے فوراً ڈیوٹی افسر کو کہا کہ اس بائک کو سی پی ایل سی سے چیک کراؤ, کیونکہ ہم جب بھی بائک لاتے ہیں تو ہم سی پی ایل سی سے چیک کراتے ہیں. بالکل, وہ بھی چوری شدہ نکلی. آف کورس وہ نکلنی تھی. تو اور 2017 میں چوری ہوئی تھی. پھر جب اس کو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ جولری کدھر ہے, بقیہ سامان کدھر ہے, موبائلز آپ کے پاس ہوتے وہ کدھر ہے. اس کے پاکٹ میں 3 موبائل تھے. ایک سے تو یہ بات کر رہا تھا, ایک تھا آئی فون, ایک سیمسنگ کا فون تھا اس کے پاس. تو اس سے مجھے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی, وہ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے. خیر پھر جب یہ ہم نے ڈیٹیل سے اپنی تفتیش اس سے کمپلیٹ پوری کی تو پھر میں نے اس کو بولا ہاں بتا. کہہ رہا میں لے کے جانے کے لیے تیار ہوں, میں نے جولری بیچ دی ہے. میں نے کہا کہاں بیچی ہے, اس نے جگہ کا نام بتایا. میں نے کہا تو مجھے لے کے جا سکتا ہے. کہہ رہا ہاں, کیونکہ ہم جب بھی ملزم کو جب ہم
A B C D ہوتی ہے. اگر ہم D کو پکڑ لیتے تو D پہ C آتے, C پہ B پہ رہے. بالکل یہ تو ہم نے A کو پکڑا تو A پہ پھر ہم B پہ گئے. بالکل. تو پھر اس کو ہم نے موبائل میں بٹھایا اور پھر ہم گئے. جب گئے تو وہاں لین میں جیولرز کی شاپ تھی, تو اس نے کہا یہ جیولر کی شاپ ہے. ہم اترے, اس نے کہا اس جیولر پہ میں نے جیولری بیچی. میں نے کہا بیٹا دکان بند کر, تو چل ہمارے ساتھ. میں اس کو تھانے لے کر آئے. خان صاحب کی بات یہیں روکوں گی, چھوٹا سا وقفہ لینا بہت ضروری ہے. جی جی. واہ, یہ ایک ایسا ایکشن فلمز دیکھتے ہیں نا ہم لوگ, ایکشن پلیز دیکھتے ہیں. دس از ریئل لائف ایکشن. دیز آر ریئل ٹائم ہیروز. آئی سویئر. مطلب اس وقت میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں. کیسے یہ آپریشن ہوا, کیسے اس کو پکڑا, کیسے اس سے نکلوایا, اور کیسے اس خاتون کے زیور تک پہنچے جہاں وہ بیچ چکا تھا. اس کے بعد یہیں سے اس وقفے کے بعد مایا کہانی میں آپ کے منتظر. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. آج مایا کہانی نیوز 1 پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او شرافت خان صاحبہ, اور اس وقت ابھی بھی جس ریٹ سے آ رہی ہیں اس کی بھی نیوز جو ہے وہ چل پڑی ہے دیگر نیوز چینلز میں, کہ منشیات کا بہت بڑا گینگ جو ہے اس کو ریڈ کر کر پکڑا گیا ہے. اور ماشاءاللہ ابھی یہاں سے پروگرام کے بعد بھی نہ کھانے کی فکر, نہ پینے کی فکر, نہ اپنے آرام کی فکر, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ جو حلف اٹھایا تھا وہ پورا کر رہی ہیں اپنا, اور اس وطن اور اس مٹی کے ساتھ پوری وفاداری نبھا رہی ہیں. تو خان صاحب اگلا سوال جو میں آپ سے کروں گی کہ جب اس مجرم جو اب تو جرم ثابت ہو چکا ہے اس پر, تو مجرم کے ساتھ جب آپ نے اس کو گولڈ والی جگہ جہاں پر اس نے بیچا تھا وہاں اترے, اس کے بعد آگے کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد میں آپ کی دیگر اس وقت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی سوال کروں گی. جی خان صاحب. جب ہم اس کو لے کے گئے ملزم یاسین کو, تو وہاں پہ جو جیولر تھا اس کا نام جب بعد میں معلوم ہوا پرویز مسیح. ٹھیک ہے. تو اس کو لے کر آئے, جب اس کو لے کر آئے اس کو بھی انٹروگیٹ کیا, تو اس نے کہا کہ ہاں اس نے مجھ پہ نا جیولری سیل کی تھی اور میں نے اس کو 2,30,000 روپے اماؤنٹ دیے تھے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں اور مجھے پیسے چاہیے. تو میں نے اس کو جیولر کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں اکثر خواتین ہمیشہ خواتین جا کے جیولری سیل کرتی ہے, مرد حضرات بہت کم ہی جاتے, نہیں جاتے. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے بغیر رسید کے کیسے اس سے جیولری لی. یہ بھی صحیح, بالکل صحیح کہا. تو اس کے پاس جواب نہیں تھا, وہ بھی اپنے لالچ میں تھا کہ 4 تولہ 4 گرام کا گولڈ 2,30,000 میں اس نے لیا, یعنی کہ اس کی اصل قیمت بنتی تھی 4 لاکھ کچھ, 4,40,000 4,40,000 اور 2,30,000 میں اس نے بیچ دیا. جی. ٹھیک. اچھا, اور اس سے جو ملزم یاسین ہے اس سے تقریباً 2,05,000 روپے برآمد ہوئے. اچھا. 2,30 میں 2,05 اس سے برآمد ہوئے جو ہماری برآمدگی ہے. اور جیولر سے گولڈ کے جو ہے جو ایئر رنگ ہوتے ہیں وہ برآمد ہوئے اس سے, اور جیولر کے پاس کوئی سم تھنگ 9,000 روپیز اس طرح سے تھے, اور ٹھیک ہے, اس کا اپنا موبائل فون تھا. ٹھیک ہے. یہ ہے گولڈ کے رنگ برآمد ہوئے تھے جیولر سے. صحیح. باقی فردن پھر ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی اور یہ برآمدگی کی 3 موبائل فون, اور وہ موبائل فون بھی جو ہے کہ اس کو ہم نے آگے ڈیٹیل دے دی کہ جس کے بھی ہے وہ آ کے اپنی FIR کرے, تاکہ ان کو ان کے موبائل فونز مل سکے. اور کیس جو ہے نا انویسٹیگیشن والوں کے حوالے کر دیا, فردر انویسٹیگیشن والے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. بالکل امیزنگ. ظاہر ہے وہ کیس آپ نے کلوز کر دیا اینڈ دین اٹ گوز آن. میرا ایک بہت اہم سوال, جب اس کے سامنے یہ راز کھلا کہ آپ وہ لڑکی تھیں جو اسے 16-17 سال کی لڑکی بن کے بات کر رہی تھی, دراصل ایسے جو شرافت خان نکلی, تو اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے؟ سوال نہیں کیا اس نے آپ سے, کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی اس کی؟ نہیں, سوال تو نہیں کیا, لیکن یہ کہ چہرے کی رنگت کافی اڑ گئی تھی اس کی, اور پریشان ہو گیا تھا, کیونکہ جو ریسٹورینٹ کے باہر جو اس کا اسٹائل تھا اور پھر جب تھانے میں اس کا اسٹائل تھا تو بہت ڈفرینٹ. سمجھ اس کو تو آسان خطا ہو گئی نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا, اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جو لڑکی بن کے مجھ سے بات کر رہی تھی دراصل وہ ایک اتنی بڑی افسر نکلی. اور جب اس عورت کا زیور آپ نے اس کو واپس دیا, کیا اس عورت کو اس کا زیور واپس مل گیا ہے؟ نہیں, وہ ایسا ہوا ہے کہ وہ جو کمپلینر جو مدعی تھا تمیز خان وہ آیا
اور کیونکہ ہم جب ملزم کو پکڑتے ہیں تو مدعی کو بھی بلاتے ہیں. بالکل صحیح. تو مدعی بھی آیا اور اس کو بتایا کہ یہ آپ کا مجرم ہے, اس نے گولڈ چوری کیا اور اس پہ اس نے سیل کیا ہے. تو اب ظاہر ہے وہ جو ہے اب باقی فردن جو ہے کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کیا جائے. لیکن ہم نے اپنی جو پیمنٹ تھی جو انہوں نے دی تھی وہ برآمدگی کی, اس سے جو گولڈ کے جو بندے ٹاپس تھے وہی برآمد ہوئے. تو جولر جو ہے وہ اس نے کس پہ سیل کیا تو وہ انویسٹیگیشن والے جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. اس سے 2-3 چیزیں خان صاحب بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ ایک عام انسان کا پولیس کے محکمے پہ ایک اعتبار اور بھروسہ اور بڑھ گیا. میری نظر سے میں اگر ایک عام انسان کی نظر سے سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ASI محمد بخش کے واقعے کے بعد بچیوں کی عزت کے حوالے سے یا SHO شرافت خان کے واقعے کے بعد کوئی حلال کا رزق کی کوئی چیز چوری ہو جائے, کوئی مال چوری ہو جائے, تو آپ اس بھروسے کا ایک کہیں نہ کہیں بنیاد پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ کم سے کم پولیس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, پہنچا جا سکتا ہے. شاید کوئی اب امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے کیونکہ عام عوام کا پولیس کے محکمے پہ جو بھروسہ ہے نا وہ بہت ہل چکا ہے. بہت ڈر گئے ہیں لوگ, نہیں جاتے, کہتے کچھ ہوگا نہیں, کچھ حاصل نہیں ہوگا. مطلب یہاں تک واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ آپ پہنچیں اور آپ کی شکایت لکھی جا رہی ہوگی, لیکن جس کے حوالے سے لکھی جا رہی ہوگی پولیس تھانے سے انہی کو فون جا چکا ہوگا کیونکہ وہ ان کے تعلقات اچھے ہیں یا ان کو کچھ وہ کس طریقے سے غلط طریقے سے پیسہ ایسا دیتے ہیں. لیکن پورا محکمہ ایسا نہیں ہے, یہ میرا ماننا ہے اور یہ میرا ایمان بھی ہے, لیکن ان کی تعداد تھوڑی کم ہے. خان صاحب مجھے آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرنا ہے. بچیاں دیکھ رہی ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں, بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, اپنی اس عہدے کو, اپنی اس جو آپ کی پریکٹس ہے اس کو اپنانے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ میں ضمیر آپ کا زندہ ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے. اور مایا میں یہ تیسری میری SHO شپ ہے. کہیں پہ بھی کوئی ایسے واقعہ ہوتا ہے, ٹریجڈی ہوتی ہے, آفینس ہوتا ہے, تو میں اس کو پرسنل لیتی ہوں. پرسنل مین جیسے یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے, تو اس کو لے کے پھر میں چلتی ہوں. ماشاءاللہ. اور خان صاحب آپ کی فیملی کا اس پہ کتنا بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ آپ جس طرح ابھی ریٹ سے آ رہی ہیں, پھر آپ نے یہ لائف کیا, پوری دنیا کے سامنے آپ نظر آ رہی ہیں, آپ بے خوف ہو کے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو چھوڑ کر آپ پھر دوسری ریٹ پہ نکل رہی ہیں. فیملی والوں کا کیا سپورٹ ہے آپ کے ساتھ؟ فیملی والے تو مجھے بالکل سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کے دل میں ایک ڈر خوف ہوتا ہے. امی ہمیشہ یہی کہتی ہے, ابو یہی کہتے ہیں کہ بس اپنا خیال رکھو, اپنا دھیان رکھو. پولیس کی نوکری 24 گھنٹے کی نوکری ہے اور اس میں خطرات زیادہ ہیں, لیکن ہم نے ایک حلف لیا ہوتا ہے کہ اگر ہم شہید ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی مطلب فیملی کے لیے بڑی فخر کی بات ہے. اور میری فیملی کے آدھے ممبرز آرمی میں ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے, اور اپنی فیملی کی میں پہلی لیڈی پولیس آفیسر ہوں, پہلی پڑھی لکھی ہوں, ماشاءاللہ, اور ثوابی سے بلونگ کرتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ ابھی جب ہمارا دور تھا تو ہمیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ ہم پرائمری تک میں نے گاؤں میں تعلیم حاصل کی, پھر ابو یہاں لے کر آئے, پھر ہم نے آگے کوالیفیکیشن یہاں سے حاصل کی. میں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا, LLBSM لاء کالج سے کیا میں نے. تو یہ جو کانسیپٹ تھا ہمارے اس وقت کے دور میں کہ بھئی پرائے گھر کی ہوگی, یہ ہوگا, الحمدللہ وہی نانیاں دادیاں آپ جو ہے اپنے پوتے پوتیوں کو پڑھا رہی ہے آگے. تو وہ سمبل ہوں میں. امیزنگ امیزنگ امیزنگ. آپ سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا, آپ کے وقت نکالنے کا بہت شکریہ. یوں ہی SHO شرافت خان کے ہم نیوز اور ریٹس اور آپریشنز دیکھتے رہیں, فخر کرتے رہیں, دل ہی دل میں خوشی سے مسکراتے بھی رہیں کہ جو طریقہ آپ اپنا رہی ہیں, جو آپ انصاف کے ساتھ آگے بھی چل رہی ہیں اور لوگوں کے لیے لڑ رہی ہیں, وہ میرا خیال ہے قابل تحسین ہے, اور آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج ہمارے ساتھ SHO شرافت خان موجود. ان کی ریٹس اور ان کے پلانز اور وطن کی خدمت, ساتھ ساتھ آپ کے اور سب میرے لیے ایک بہتر ماحول کی شروعات. ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے. پورے ادارے کے لیے دعا کیجئے. بہت ساری باتیں کرنے کا اور بھی دل چاہ رہا ہے, لیکن وقت کی کمی کے باعث میں خان صاحب سے بہت ساری باتیں نہیں کر پا رہی ہوں.
لیکن ان کے آنے کا بہت شکریہ، کیونکہ یہ لوگ جب جب آئیں گے تب آپ کے سامنے ایک اور سچ کی تصویر آئے گی، اور سچ یہ ہے کہ اب سندھ پولیس ایک بہتر کام کرتی ہوئی ہم سب کو نظر آ رہی ہے۔ ہاں صاحب آپ